अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा जो मौजू है वो हिस्सा जीम का सवाल नंबर 8 है। हिस्सा जीम का ये सवाल नंबर 8 इबारत की बामुहावरा सलीस तशरीह से मुतल्लिक है। ये सवाल 6 नंबर पर मुश्तमिल है और इस सवाल में चॉइस में आपको मुंतखब जुमले दिए जाते हैं जो आपके नसरी असबाक में से लिए जाते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, ये इक्तबास या ये जुमले आपके कहानी वाले असबाक से भी लिए जा सकते हैं और मज़ामीन में से भी लिए जा सकते हैं। इन दोनों की खा इक्तबास की तशरीह आपको मकसूद हो या जुमले की तशरीह करना मतलूब हो, आपको इससे कबल सियाक व सबाक लिखना पड़ता है। अजीज़ तलबा, सियाक व सबाक एक नई इस्लाह है आपके लिए यकीनन। इसको हम अभी आपको बताएंगे तफसील से कि सियाक व सबाक क्या होता है, इनको किन खतूत पर इसको हम बनाते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आप अपनी कापी, कलम और किताब लेकर सामने बैठ जाइए और बिल्कुल इन्हिमाक के साथ इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिए, तो इंशाअल्लाह आप मश्क के साथ आप भी बामुहावरा तर्जुमा इसका तशरीह करने लग जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका सवाल नंबर 8 जो इक्तबास की तशरीह से मुताल्लिक है, इसमें आपको पेपर में एक इक्तबास दिया जाएगा और आपको उसकी बामुहावरा आसान अल्फाज में तशरीह करना होगी। और अगर आप इसके बजाय इंतखाब करते हैं जुमलों का, तो एक सतरी जुमला होगा, एक सतर का यानी एक लाइन का, उसकी भी तशरीह आपको सियाक व सबाक के हवाले से करना होगी। फ़र्क क्या है इसमें? वो सिर्फ एक जुमला होगा, यहाँ पर एक पूरा इक्तबास है। आप अज़ीज़ तलबा तालिबात अपनी किताब उर्दू लाज़मी खोल लीजिए, इसके सफ़ा नंबर 21 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 21। आपने देखा कि ये सबक का इख्तिताम है, मश्क से बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, आखिरी इक्तबास इसका। तो ये आपके पेपर में शामिल है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तह खानों में बंद है, उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो देयार गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है, बूढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है, कैद खाने की मुसीबत उसकी तन्हाई, उसका गहरा अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको नहायत ही रंजीदा रखता है। इस वक्त कोई उसका साथी नहीं है, मगर ए हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, तुझे में इसकी खुशी है। अजीज़ तलबा तालिबात, ये इक्तबास आपके दरसी किताब के सबक उम्मीद की खुशी का इख्तितामी पैराग्राफ है। इस सबक को लिखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान हैं। इस इक्तबास में सर सैयद अहमद ख़ान ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उस किस्से की तरफ इशारा दिया है जिसमें आपके भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में कैद कर दिया था। अजीज़ तलबा, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कुएं में क्यों फेंक दिया, को क्यों कैद कर दिया। तो अजीज़ तलबा, इसके लिए हमें पूरे सबक को बगौर पढ़ना होगा, तफसीली मुताला करना होगा। सरेदस्त हम अपने इसी इक्तबास तक रहेंगे। आप इम्तिहान में भी सिर्फ अपने आप को इस इक्तबास तक महदूद रखेंगे। तो उम्मीद की खुशी के हवाले से अगर हम देखते हैं इस इक्तबास में, तो सर सैयद अहमद ख़ान हमें उम्मीद की खुशी या उम्मीद की अफादियत, अहमियत, इसके फ़वाइद हमें बताते हुए एक मिसाल देते हैं कि हमारे जो अल्लाह के एक नबी थे, वो भी जब मुसीबत में आए तो आपने भी उम्मीद को दामन हाथ से न छोड़ा, उम्मीद को पकड़े रखा और उम्मीद ही की बिना पर उस गहरे अंधेरे कुएं में वो अरसा दराज तक रहे और उस उम्मीद ने ही उनको ज़िंदा रखा।
اور دیکھیں کہ اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں، یعنی 7 تہ خانے سے مراد ایک کے بعد ایک یعنی انتہائی گہرائی، انتہائی گہرا اندھیرا، اور اس کا جو سورج کی طرح چمکتا تھا چہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے کہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا کے جو خوبصورت ترین مردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی. تو وہ چہرہ انور جو روشن تھا وہ اس غم کی وجہ سے، اس کرب کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا. تو اب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی اذیت، مصیبت اور ابتلا کے باوجود بھی آپ نے امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوڑا. تو یہی بات ہمیں اس اقتباس کے اندر کچھ آسان لفظوں سے لکھنی ہے، اور اس سے قبل ہمیں کچھ کام کرنا ہے. تو عزیز طلبہ، ہم اپنی امتحانی کاپی کی طرف آتے ہیں. تو یاد رکھیے آپ کو اپنی امتحانی کاپی کے نئے صفحہ سے یہ سوال شروع کرنا ہے. یہ ہے سوال نمبر 8. عزیز طلبہ اور طالبات، یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ طلبہ اور طالبات جس صفحے پر کام کر رہے ہیں، پہلا سوال ابھی ختم ہوا، اگر آدھا صفحہ باقی ہے تو وہیں سے سوال شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر نیا سوال نئے صفحے سے شروع کرنا چاہیے. اور یہ بات، یہ ہدایت آپ کی جو کتاب، آپ کی جو جوابی کاپی ہے، اس کے جہاں پر آپ کا سر ورک ہے، جہاں پر آپ اپنا رول نمبر لکھتے ہیں، اس کے پشت پر، بیک پر اس کی بالکل واضح جلی حروف کے اندر، واضح حروف کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے ہدایت نمبر 7 کہ آپ ہر نیا سوال نئے صفحے سے شروع کریں گے. تو آپ نے بالکل جو آپ کا ہیڈر کہلاتا ہے صفحے کا، 2 لائنیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں بڑی، تو آپ نے اس کے درمیان میں بالکل بہت بڑا کر کے سوال نمبر 8 لکھنا ہے، کٹ مارکر سے، بڑے مارکر سے. اقتباس کی تشریح لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ورنہ یہ اختیاری ہے، آپشنل ہے، آپ اس کو نہ لکھیں، صرف سوال نمبر 8 لکھ دیں. اس کے بعد 2 لائنیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ تختہ تحریر ہے، یہاں پر تو ممکن نہیں، آپ نے 2 لائنیں چھوڑنی. 2 لائنیں چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنا جو اقتباس ابھی ہم نے پڑھا آپ کے، یہ اقتباس کے پہلے 2-3 الفاظ اور آخر کے 2-3 الفاظ جو ہے وہ آپ نے لکھ لینے ہیں، اور درمیان میں یہ ختمہ یا آپ ڈیش 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 جسے کہتے ہیں یہ آپ لگا لیں. آخری کے 2-3 الفاظ اور شروع کے 2-3 الفاظ لکھ لیجئے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً. عزیز طلبہ و طالبات، حوالہ متن میں سب سے پہلے ہمیں سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے. سبق کا عنوان آپ کے سبق کے شروع میں آپ 2-4 مرتبہ پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ کو سبق کا عنوان ذہن میں آ جائے گا. جیسے یہ ہے امید کی خوشی. اب اس کے بعد سبق کا ماخذ. سبق کا ماخذ کیا ہوتا ہے؟ ماخذ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کے نصاب میں شامل سبق ہے یہ مصنف کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے. تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ آپ اپنی کتاب کھولیں گے، کتاب کے سبق کو دیکھیں گے، جہاں پہ سبق ختم ہو رہا ہے اور مشق شروع ہو رہی ہے، اس سے بالکل اوپر، مشق کے بالکل اوپر آپ کو یہ ماخذ اس کا دیا ہوا ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ آپ کے تمام نثری اسباق کے آخر میں موجود ہے. جیسے کہ اس کا ماخذ ہے مضامین سر سید. یہ سبق کا ماخذ. صنف ادب، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ آپ تمام اسباق کو جب پڑھیں گے تو اس سبق کے آپ اپنے کتاب کی فہرست میں آ جائیں گے. جو یہ کتاب کی شروع میں فہرست ہوتی ہے اس میں آ جائیں گے. دیکھیں اس سیاہ پٹیوں کے اندر تمام صنف جو ہیں لکھی ہوئی ہیں، اصناف فن، جس میں دیکھیں مضامین ہے، افسانوی ادب ہے، ڈرامہ یا مکالمہ، خاکہ یا بیتی، یہ آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے کون سے صنف ادب ہوئی؟ یہ ہوئی مضامین. کچھ مصنف کے بارے میں، یعنی کہ مصنف کا مختصر تعارف. عزیز طلبہ طالبات، آپ یہ تعارف ایک اقتباس کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں 3 سے 4 سطور میں، لیکن اس طرح سے لکھنا آپ کے لیے سہل ہوگا، آسان ہوگا کہ یہ 4 سے 5 سرخیاں ہیں، اس کو ہم ذیلی سرخی بولتے ہیں یا اس کو سب ہیڈنگ کہا جاتا ہے. یہ آپ کی شہ سرخی ہیں اور یہ آپ کی ذیلی سرخی ہیں، یعنی جسے سب ہیڈنگ کہتے ہیں. یہ 4 سے 5 ہیں، یہ آپ ازبر کر لیجئے. تمام جب بھی جس بھی سبق سے آپ کو اقتباس دیا جائے گا تشریح کرنے کے لیے، آسان الفاظ میں لکھنے کے لیے، آپ کو انہی 6 سرخیوں کے تحت آپ کو اس کی تفصیل لکھنی ہوگی. جیسا کہ یہ نام سر سید احمد خان، ولادت ان کی 1817، دہلی انڈیا میں پیدا ہوئے. ادبی مقام ان کا کیا ہے؟ انہیں جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے. وجہ شہرت ان کی کیا ہے؟
کہ مسلمانوں کی تعلیمی معاشرتی سیاسی نشاط ثانیہ یعنی ان کا سیکنڈ ریوائول کیا، ان کو خواب غفلت سے بیدار کر کے ان کو نئی زندگی دی، ان کی مردہ جسم کے اندر نئی رخ پھونکی۔ وفات ان کی 1898 کو ہوئی، دہلی میں وفات پائی، اور انڈیا جو دہلی ہے۔ ادبی ورثہ، ادبی ورثے میں عزیز طلبہ طالبات اس مصنف کی دیگر تصانیف آ جاتی ہیں۔ ایک تصنیف تو وہی جس میں سے آپ کا جو ماخذ ہے آپ کے سبق کا، جس میں سے آپ کا سبق کا وہ ٹکڑا لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کتابوں میں آپ کے تہذیب الاخلاق، آثار و سنادید، ویسے تو بہت ساری ہیں، آپ ایک دو کا ذکر کر دیں کافی ہوگا۔ عزیز طلبہ یہ تو بات ہو گئی حوالہ متن کی، یعنی کہ یہ آپ کا مختصر مصنف کا تعارف بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے چلیں گے سیاق و سباق کی طرف۔ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ سیاق و سباق، سیاق کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، اور سباق کہتے ہیں پہلے آنے والے کو، لیکن لکھنے میں یہ تھوڑا سا الگ سے آئے گا۔ لکھنے میں یوں سمجھ لیجئے کہ الٹا آئے گا۔ چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کے لیے تو ہمیں زیادہ مواد درکار ہوتا ہے، سیاق و سباق کے لیے ہمیں تھوڑا سا مواد درکار ہوتا ہے، بمشکل سے آپ سمجھ لیجیے 3 سے 4 سطور۔ کتنی سطور؟ 3 سے 4۔ اور ان 3 سے 4 سطور کو بھی آپ نے 3 پیراگراف میں تقسیم کر دینا ہے۔ پہلا پیراگراف سباق، یعنی اس اقتباس سے جو آپ کو دیا گیا تشریح کے لیے، اس سے پہلے کیا ہوا، کیا بات ہو رہی تھی وہ لکھتے ہیں، اور سباق ہو گیا، اور اس کے پیراگراف کے بعد کیا کچھ ہے سبق میں، اس کو ہم سیاق بولتے ہیں۔ تو سیاق و سباق یعنی دیے گئے تشریح طلب اقتباس سے قبل اور تشریح طلب اقتباس کے بعد جو واقعات یا معاملات ہیں ان کا مختصر سا ذکر کرنا ہوتا ہے، اور ایک آخری پیراگراف کے اندر، تیسرے پیراگراف کے اندر ہمیں اس کا مرکزی خیال دے دینا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا مرکزی خیال جیسا کہ آپ کو پتا ہے مرکزی خیال کتنا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال اگر آپ کم سے کم 4 سطور، اس سے بھی کم کیجئے 3، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے 2، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے 1 سطر۔ جی ہاں، کسی بھی نظم یا کسی بھی سبق، کسی بھی اقتباس کا مرکزی خیال جتنا زیادہ مختصر ہوگا، جتنا زیادہ کم ہوگا، اتنے نمبر زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے انتہائی مختصر اس کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا سیاق و سباق۔ جو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاق و سباق جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے عزیز طلبہ، ایک ہوتا ہے مثالی اور ایک ہوتا ہے اجمالی۔ 2 طرح کے سیاق و سباق ہوتے ہیں۔ مثالی سیاق و سباق جو ہوتا ہے وہ ایسے سبقوں سے لیا جاتا ہے جو کہانی نما ہوں، جس میں کہانی ہو ایک، اور اجمالی سیاق و سباق لیا جاتا ہے مضامین، جیسا کہ یہ ایسے اسباق کا اگر آپ کو سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے تو وہ اجمالی لکھا جاتا ہے، عام سیدھا باتیں لکھ جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تو تھا سیاق و سباق کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، اور اس کا حوالہ متن ہو گیا۔ اب ہم اس کی تشریح لکھیں گے، تشریح دیکھیں گے کہ تشریح کیسے ہوتی ہے، تشریح کے چند ہدایات دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم اس اقتباس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اقتباس کی تشریح سے قبل، خواہ آپ اقتباس کی تشریح کریں یا جملے کی تشریح کریں، اس سے قبل ہمیں چند اہم چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، جن میں یہ چند ہدایات دی ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، تشریح کا مواد کتنا ہونا چاہیے۔ اکثر طلبہ و طالبات یہ سوال کرتے ہیں کہ سر تشریح کتنی ہونی چاہیے؟ تو ایک مناسب اور ایک موزوں اور جامع تشریح 1 سے 1.5 صفحہ پر مشتمل ہوتا ہے اس کا مواد، تو لہٰذا آپ نے تشریح کا مواد جو ہے اسے 1 سے 1.5 صفحہ تک محدود رکھنا ہے۔ اس کے بعد سبق کے بجائے صرف اقتباس کی تشریح کی جائے،
جو اقتباس آپ کو دیا گیا صرف اس کی تشریح کرنا مقصود ہے، پورے سبق کا احاطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض طلبہ پورے سبق کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اندر ان کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور وہ باقی سوالات کو مکمل وقت جو ہے جو ان کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کارکردگی پہ بہت مضر اثرات یعنی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، سبقی خلاصہ اور تشریح میں فرق ہے۔ یاد رکھیے چونکہ آپ کے سوال ایک سبق کا خلاصہ بھی آتا ہے، تو بعض طلبہ سمجھتے ہیں کہ اس اقتباس کی تشریح میں جو ہے وہ خلاصہ جو یاد کیا ہے اس کو ہم لکھ دیں۔ عزیز طلبہ، ایسا کرنا آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ ممتحن کی نظریں بھانپ لیتی ہیں، جانچ لیتی ہیں جس وقت کاپی جانچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خلاصہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے یا صحیح معنی میں تشریح کی گئی ہے، لہٰذا صرف اقتباس کی تشریح تک محدود رہنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، نہ کہ آپ پورا خلاصہ لکھنے لگ جائیں۔ اس کے بعد تشریح لکھنے کے وقت جو اس اقتباس کے اہم نکات ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر، جیسا کہ ابھی ہمارے موضوع ہے اس میں جو اس کے اہم چیزیں نکات ہیں ان کو خاص کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو ہمیں واضح کرنا ہوتا ہے، تو اس سے ایک نظر میں ممتحن جانچ لیتا ہے کہ یہ طالب علم نے محنت کی ہے اور صحیح معنی میں اس کی تشریح کی روح کو جو ہے پا لیا ہے اور صحیح سے تشریح کی ہے۔ اور تشریح کا جو 2 سے 3 صفحات تک اس کو آپ جو جیسے کہ 1 سے 1.5 صفحہ کا تھا، اب 2 سے 3 صفحات میں نہیں، یہاں پہ آئے گا پیراگراف، 2 سے 3 پیراگراف میں لکھیں گے آپ۔ نمونے کے طور پر میں نے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سی تشریح کا دکھایا ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہے تشریح طلب اقتباس میں جو بھی ہمارا پیراگراف ہے، سر سید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے، جب انہیں ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ اس بے یار و مددگار کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، ایک غیر ملک میں غیر لوگوں کے درمیان بوڑھے باپ کا غم لیے ہوئے، مگر وہاں بھی امید موجود تھی۔ مصر کے قید خانے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، تکالیف، مصیبتیں، ظلم، صرف نیک امید اور خوشگمانی ہی جو ہے ان کے ہمراہ تھی۔ یہ امید ہی ہے جو دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب غور کریے، یہاں پر آپ کو چند الفاظ ایسے ملیں گے جن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کے نیچے ایک لائن لگا دی گئی ہے۔ رواں دواں، امید سے تعلق، امید، اور یہ امید ہی تھی، یہاں پر بھی خوشگمانی، نیک امید، تو یہ آپ نے جب ان کو انڈرلائن کر دیں یا ان کا آپ فونٹ بدل دیں، تھوڑا بڑا کر کے لکھ دیں، یا روشنائی یا اس کی جو انک ہے اس کو تبدیل کر دیں، اس سے آپ واضح کر کے لکھیں گے، تو یہ وہ چیزیں نکات ہیں، یہ اہم جو پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں اور اس طرح سے آپ کو اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ایک پیراگراف کی ہم نے تشریح کر دی۔ اس طرح سے عزیز طالبات آپ مشق کیجئے گا، مشق کرنے کے بعد آپ لکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔